अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 8 मुहर्रमुल हराम है और जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि इस पूरे महीने को हम हुर्मत के महीने की वजह से पूरे महीने को बहुत ही अदब और एहतराम से मनाते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। 8 मुहर्रम का ये वो दिन जब मक्का से यकीनन अब तक आप करबला तक पहुंच चुके थे। इमाम हुसैन उनका लश्कर तकरीबन 72 अफराद थे उसमें, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। जो ज़िक्र होता रहा फिरत का जो दरिया था, यूफोरिया शायद उसको इंग्लिश में कहते हैं। व्हाट वाज द रिवर नेम? उसे उर्दू में मेरे ख्याल में फ़िरात कहते हैं। दरियाए फ़िरात जो था वो सामने बह रहा था, लेकिन प्रेशर बढ़ाने के लिए यजीदी लश्कर ने उन पे प्रेशर ताकि बढ़ जाए और वो अपने हथियार डाल दें, उन पर पानी बंद कर दिया गया ताकि पानी वो ना पीते। तो यकीनन आप खुद सोचेंगे, जब आपको प्यास लगती है तो शायद अगर 1 घंटे बाद भी आपको प्यास लगती है तो आपको पानी की बहुत तलब होती है और आप पानी के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी यहाँ तक कि बॉडी में भी मोर देन 90% आपका वाटर होता है। तो खुद सोचते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत आपके सेल को, आपके जिस्म को होती है। आप नढाल पड़ना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ यही सोचते हुए दुश्मन ने पानी बंद कर दिया कि ये हथियार डाल देंगे और उनको जो कहना है वो मान जाएंगे। लेकिन उनके साथ तो अल्लाह की ताकत थी, उनके साथ तवक्कल था, और जब तवक्कल साथ हो तो यकीनन हथियार क्या, ज़िंदगी में हौसले ऐसे ही बुलंद रहते हैं जैसे हमेशा आपने एक पहाड़ियाँ बुलंद देखी हैं। इस करबला के मैदान से एक चीज़ जो हमें सीखने को बार बार मिलती है कि वो जो सब्र, वो यकीन, वो जो सच की जो लड़ाई थी, उसमें हथियार के बग़ैर इमाम हुसैन ये जंग जीत गए थे। आज भी उनका नाम हर लब पर है और आज भी हर आँख और हर दिल अखबार भी है, लेकिन एक तरह से अकीदत भी है कि उनको शहादत जो है वो नसीब हुई। बेशक जी, शहादत का रुतबा बहुत बड़ा है और शहादत के भी बहुत सारे दर्जात हैं, लेकिन हमें पता है कि वो सबसे बुलंद दर्जे पे मुकीम हैं। उनके बारे में तो जन्नत की बशारत जो है वो उनकी ज़िंदगी में ही हो गई थी, उनके बचपन में ही हो गई थी कि जन्नत में मौजूद होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि ये इमाम हसन और इमाम हुसैन जो हैं ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और हमारा ये ईमान है, बहुत सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि जन्नत में तमाम तर लोग जवानी में होंगे, कोई भी बुढ़ापा या मुफलिसी या किसी भी किस्म की ऐसी आलम में नहीं होगा जिसमें उस पर तरस खाया जाए या वो अपने आप को वीक महसूस करे। जन्नत में आप अपने पीक पे होंगे। तो इससे ये पता लगता है कि बेसिकली वो तमाम तर लोग जो जन्नत में मौजूद होंगे वो उनके सरदार होंगे। लेकिन स्पेसिफ़िकली नौजवानों का क्योंकि ज़िक्र किया गया तो हम हमेशा उसको उसी तरह से मनोअन कोट करते हैं। उनका जो घराना है वो हम सब जानते हैं कि अहले बैत का घराना है, और उनकी जो इज़्ज़त है, जो उनका मकाम है, वो किस नौयत का है। इस सारा जो करबला का जो वाक़या है और कूफ़ा में जो भी कुछ हो रहा था उनके साथ, उस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे ख़वातीन के किरदार के हवाले से कि हमेशा से इस्लाम जब से आया, इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने ख़वातीन को एम्पावर किया, उनको उनके हकूक़ दिए और ऐसे हकूक़ दिए कि लोग उनसे डरना शुरू हो गए। उनके हकूक़ अदा करते हुए लोग डरते थे कि अगर हमने ये अदा ना किए तो हमारे साथ कितने मामलात हो सकते हैं, या अल्लाह ताला जो है वो किस किस्म का हमसे पूछ गछ होगी क़यामत के रोज़। तो बहुत सारे लोगों को खौफ पैदा हो गया कि इनको इतने ज़्यादा हकूक़ दे दिए, मालिका के हकूक़ जो हैं वो दिए गए हैं। इस्लाम में ख़वातीन को राइट टू वोट दिया गया, राइट टू इनहेरिटेंस दिया गया, जो उससे पहले मौजूद नहीं था। किसी भी मज़हब ने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई थी जो इस्लाम ने ख़वातीन के हवाले से बताई। और ख़वातीन ने भी हर मौके पर जिस तरह से मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर इस्लाम को आगे पहुंचाया और इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम के लिए वो आगे बढ़ी, हर चीज़ जो है वो पीछे छोड़कर उसकी मिसाल नहीं मिलती। कहीं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाज़िर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। औरतों की खुदमुख्तारी के बारे में बात की जाए तो यकीनन जैसे हलीमा ने शुरू में कहा कि इस्लाम जैसा कोई ऐसा दीन नहीं है जिसमें एम्पावर किया गया हो ख़वातीन को इस हद तक
جو اسلام نے کیا. آج بھی اگر آپ کے ویسٹ کے رولز دیکھتے ہیں اور آپ جو بھی لاز دیکھتے ہیں وہ سارے لاز ڈرائیو کیے گئے ہیں فرام اسلام سے. یہاں تک کہ بہت سارے ابھی جو انٹرنیشنل لاز بنے ہیں جو وومن امپاورمنٹ کے ہیں اٹ از ڈرائیوڈ فرام قرآن. یہاں تک کہ یو کے کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کوٹ کیے گئے ہیں کچھ ایسے لاز جو کہ اسلام سے ہی ڈرائیو کیے گئے ہیں, قرآن شریف سے ڈرائیو کیے گئے ہیں. دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پہ خلیفہ جو ہمارے حضرت علی ہے ان کے بھی جو ٹائم ہے اس سے بھی وہ ڈرائیو کیے گئے ہیں کچھ رولز اینڈ لاز. یہاں تک اگر آپ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ مثال لیں تو اپنی بیگم کے ساتھ وہ کس طرح برتاؤ کرتے تھے, وہ ان کے لیے بستر بھی ان کا صاف کرتے تھے, اپنی بیٹیوں سے کیسے محبت و شفقت کیا کرتے. تو اس سے پہلے جہالت کا دور تھا اور وہ ویسا جہالت کا دور تھا جس میں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, بیٹیوں کی پیدائش پر غم منایا جاتا تھا. پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی فاطمہ ہوئیں اور پھر جب فاطمہ کے پیارے بیٹے امام حسن اور حسین ہوئے تو اس کی محبت کی مثال شاید آپ جا بجا نہ کہ صرف دین میں پڑھتے ہیں بلکہ اس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی. وہ بھی اس وقت پہ آیت آئی جب لوگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی نسل جو ہے وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے تو کس طرح سے آگے چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت اتاری اور کہا کہ آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کی نسل جو ہے وہ انشاءاللہ بیٹی سے چلے گی. اور آج 1400 سال بعد سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے سیلز ایک جنریشن میں بھی آگے ڈیولپ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے سیلز آپ کے بیٹے کے اندر گئے ہیں لیکن وہ آپ کے سیلز آگے نہیں بڑھائے گا بلکہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ جنریشنز تک آپ کے سیلز کو کیری کر کے فارورڈ کرتی ہے اور وہ ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں. تو جو چیز 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ آپ کی نسل جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ سے بڑھے گی, وہ آج جو ہے انسان اس تک پہنچا ہے. ہم زینب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم زینب, کیسی ہیں؟ السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ دونوں بتائیں. الحمدللہ. زینب سب سے پہلے دیر کے بغیر پہلے پوچھتے ہیں آج بنائیں گی کیا نیاز کے لیے؟ جی ضرور, بھول جاتے ہیں بات کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا بنانے والی ہیں آج آپ نیاز کے لیے؟ آج ہم زردہ بنائیں گے نیاز کے حوالے سے. اور یہ سترنگی زردہ ہوگا جو ہاں جی, ان میں جو ہے میں کلرز ایڈ کروں. ویسے تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک رنگ کا کروں لیکن میں 3-4 کلرز میں جو ہے وہ ایڈ کروں. ضرور انشاءاللہ. تک اپنا بچپن بھی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں بھی زیادہ تر زردے کی نیاز ہوتی تھی, کھیر کی یا زردے کی نیاز ہوتی تھی. ہم نے کبھی گھر میں اس طرح سے کلرفل زردہ نہیں بنایا, جب بھی بنایا تو ایک رنگ کا بنایا, لیکن دیگ جب آتی ہے تو obviously وہ ڈیفرنٹ کلر کی ہوتی ہے. متنجن بھی اس کو کہا جاتا ہے. جی متنجن کا. ہم لوگ زیادہ تر جو ہے وہ حلیم یا بریانی کی دیکھ. ہاں جی. اچھا, ہم زردہ یا کھیر میٹھا ہی ہوتا تھا جس کی دیتے تھے, اور شربت تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہر کوئی دینے کی. اچھا زینب, ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے. اسلام میں ایک تو خواتین کا ایک الگ جو ہے مرتبہ ہے, لیکن اگر ہم کربلا میں بھی دیکھیں تو خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے, جس طرح سے وہ چلی ہیں امام حسین کے پیچھے, وہ دیکھتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ توفیق نصیب ہو. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا, اسی طرح سے انہوں نے بہادری کا جو ہے ساتھ دیا اور ہمیں دکھایا جس طرح سے مرد وہاں پہ اس موقع پہ موجود تھے, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ شام گئیں اور کس طرح ان کو شام لے کے جایا گیا. بی بی زینب نے کس طرح سے یزید کے سامنے اور سب کے سامنے بھرے مجمع میں خطاب کیا, اور کہا جاتا ہے کہ مولا علی کا جو ہے ایسے لگتا تھا کہ وہ مولا علی لہجہ ان کا جو ہے ایسا تھا. جیسے آج 8 محرم ہے, 8 محرم کے حوالے سے اگر میں بات یہاں پہ کروں تو ویسے تو شہید سارے 10 محرم پہ ہی ہوئے تھے, لیکن ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ہر کسی کا دکھ اور ہر کسی کا جو غم ہے وہ ہر شہداء کا ڈفرینٹ اس پہ کیٹیگریز پہ ڈیز پہ جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور آج کا جو دن ہے وہ حضرت عباس کے اس سے کیا ہے اور ان کی منسلک ہے, اور ان کی یاد میں مجلسیں ہوتی ہیں, ریپیٹلی ان کی چیزیں اور ہسٹری کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور جو حضرت عباس ہیں وہ سپہ سالار تھے اس پورے قافلے کا, اور ان کو جو ہے علمدار کربلا اور باب الحوائج کے لقب سے بھی بلایا جاتا ہے, اور ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا اس پورے امام حسین کے ساتھ ساتھ ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. اور اس بارے میں بھی یقیناً ہم اس وقفے کے بعد بات کریں گے, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے کورس.
جی ہم بات کر رہے تھے اس کیسے اسلام میں ایک کلیدی کردار ہے خواتین کا، اور نہ کہ صرف یہ کہ زینب بھی ذکر کر رہی تھیں کہ حضرت عباس ابن علی کا جو ساتھ منسلک کیا جاتا ہے 8 محرم سے ان کی شہادت کو، تو اس حوالے سے بات کریں گے کیا وفاداری کی وہ مثال تھی، کیا دوستی کی وہ مثال تھی. یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ ان دونوں کی ماں مختلف ہیں، پر انہوں نے دیکھا کہ خون ایک ہے، اور یقیناً اہل بیت کا جب خون ہو اور اس میں وفاداری نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. اور میرے خیال سے عباس نے جو چیزیں ہم اپنے پرسپیکٹیو سے ہمایوں سوچتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ مائیں ہیں ان کے اندر یہ چیز شاید ایلیمنٹ ہی موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ اتنے زیادہ قریب تھے، اتنے زیادہ یکجان تھے. اور اہل بیت تو پھر ظاہر ہے پوری ان کی فیملی جو ہے وہ اسی قسم کی تھی. ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں جن کے ساتھ ہم ان دونوں حوالے سے بات کریں گے، حضرت عباس کے حوالے سے بھی اور خواتین کا جو کردار ہے کربلا میں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں اور موٹیویشن اسپیکر ہیں. 5 ان کی کتابیں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، کتابی شکل میں موجود ہیں، چھپ چکی ہیں. 3 ان کے شاعری کے مجموعے ہیں، ایک ان کا سفر نامہ ہے اور ایک افسانہ ہے. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں عابدہ تقی صاحبہ. السلام علیکم. عابدہ جی بہت شکریہ آنے کے لیے. 8 محرم میں اپنی کی شخصیت سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ آپ ہمیں آج ہمارے علم میں اضافہ کریں. السلام علیکم. پلیز بیٹھیے گا. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خدا سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ. عابدہ جی سب سے پہلے تو ہم آپ کو عابدہ جی کر کے مخاطب کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی ضرور ضرور. عابدہ جی شروعات سب سے پہلے ہم کریں گے حضرت عباس ابن علی سے. وفاداری کا وہ پیکر، دوستی کا وہ پیکر، رشتہ داری کا وہ پیکر، خودداری کا وہ پیکر، صبر کا وہ پیکر، یہ سب چیزیں یکجاں ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہیں. امان کا کہا گیا کہ آپ کی زندگی کو، آپ کی جان کو ہم امان کرتے ہیں، آپ کو پیسج دیتے ہیں، پر آپ نے یزید کی اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا اور آپ نے کہا کہ حسین کے ساتھ میں ہوں اور میرے ساتھ حسین. یقیناً ہم بھی آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسین ہے اور حسین ہیں تو ہم ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے حضرت عباس ابن علی کے حوالے سے؟ بالکل، بہت شکریہ اور بہت اچھے فضیلتیں آپ نے ان کی سمو دی ہیں اپنے سوال کے اندر. دیکھیے 8 محرم منسوب ہی جو ہے نا وہ حضرت عباس علمدار سے ہے، کیونکہ جب سے یہ عزاداریاں شروع ہوئی ہیں تو ایک دن مخصوص کر دیا گیا، حالانکہ تمام شہادتیں 10 محرم کو ہوئی تھیں. تو 8 محرم کو عزاداری میں، عزاخانوں میں، ڈفرینٹ جتنی بھی ہوتی ہیں مجالس وغیرہ میں جو ذکر ہوتا ہے وہ حضرت عباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عباس کی حیثیت جو ہے آل محمد میں انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی اپنے حسن و جمال میں ایسے تھے کہ جیسے وہ بنی ہاشم کا قمر ہیں. اور اپنی جلالت میں اور اپنے روب میں اور اپنی دلیری میں اور اپنی بہادری میں ان کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، یعنی علی آثار کہا جاتا ہے. کہ جیسے آپ علی کو دیکھیں میدان جنگ میں یا عباس ابن علی کو دیکھیں، ایک ہی بات ہے کہ جس انداز کی تلوار مولا علی چلاتے تھے، جس انداز کی انہوں نے خیبر شکنی کی ہے، وہی تمام جوہر جو ہیں وہ حضرت عباس ابن امیر المومنین میں پائے جاتے. تیسری بات یہ کہ تمام بیبیاں جتنا بھی آئی ہیں قافلے میں ان سب کے یہ محافظ تھے، ان کی چادروں کے محافظ، ان کے پردے کے محافظ. پھر مولا کے لشکر کے، مولا حسین کا لشکر 72 اصحاب پر مبنی تھا اور اس میں خواتین، بچے سب تھے. تو سب کے انتظامات، یعنی آپ جب سفر سے چلے ہیں تو حضرت عباس نے میزر نامہ بنائی، یعنی فہرست بنائی. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ ناکے لے کر آئیں تاکہ ہم سب سوار ہوں. اس زمانے میں سواری کے تو یہی طریقے تھے جو تھے. پھر سب سامان تیار کروایا، بیبیوں کو انہوں نے سوار کرایا. وہاں سے لے کر کربلا آمد تک جو ہے وہ انہوں نے لشکر کے علمدار کی حیثیت بھی سنبھالی، کیونکہ وہاں جو لشکر تھا یزید کا اس کے تو علم جن کے پاس تھے، جن کے پاس نہیں تھے، لیکن مولا حسین نے وہ علم دیا جو خیبر کا علم تھا، مولا علی کو ملا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہہ کر کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح عطا کرے گا. یہ کہہ کر وہ علم اصحاب کے سامنے سرکار دو عالم نے مولا علی کے سپرد کیا تھا. وہی علم تاریخ میں ہے کہ وہی علم جب کربلا میں مولا حسین آئے تو اپنے لشکر کے علمدار مولا عباس کو بلایا اور وہ علم ان کے حوالے کیا. تو تب سے وہ علمدار کربلا بھی کہلائے اور فاتح فرات بھی کہلائے. وہ جری تھے. اور دیکھیے ہر جو فوج ہوتی ہے اس کے پاس ایک ڈیٹونیٹنگ فورس ہوتی ہے،
डेटोनेटिंग फोर्स। उस ज़माने में ये डेटोनेटिंग फोर्स क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ आजकल जिस मुल्क के पास एटम बम है मतलब उसके पास डेटोनेटिंग फोर्स है तो सब उससे डर कर रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक अब है। उस ज़माने में तो जितने अंदाज़े हर्ब था वो ये था ना तलवारों से, जंगी सामान वगैरह एक दूसरे से के आमने सामने ही पेश तो करना उसमें पड़ता था। डेटोनेटिंग फोर्स जो है वो बहादुर और शुजा लोग हुआ करते थे। जैसे जैसे खैबर अली हैं में तो बस जी बात खैबर खत्म। में मरहब पर उनको कुफार को, यहूदियों को भरोसा था क्योंकि उनकी वो डेटोनेटिंग फोर्स है कि मरहब सामने आता है तो हज़ारों को वो कत्ल करके चला पिछाड़ देता जाता। है बेशक। इधर मुसलमानों के पास जो हैं और असहाब बहादुर भी थे, लेकिन चूंकि मौला अली मुश्किल कुशा, उनको शेर खुदा भी कहते हैं, बेशक। और शमशीर जुल्फ़कार के वो मालिक जुल्फ़कार थे, तो उनकी दो धारी तलवार थी और वो एक हाथ से जब वो दो धारी तलवार चलाते थे तो दो दो दुश्मनों के सर एक साथ में उड़ाते थे, उसको जुल्फ़कार कहते हैं। तो ये सारी खासियतें भी मौला अब्बास में थीं। लेकिन जो हज़रत अब्बास का जो इम्तहान वहाँ पर हुआ है वो लड़ाई से नहीं हुआ बल्कि सब्र से हुआ, ईसार से हुआ, कुर्बानी से हुआ, वफ़ा से हुआ। ये सब चीज़ें उनमें उनकी माँ की तरफ से भी आईं। उनकी माँ हज़रत उम्मुल बनीन बहुत ही, जब मौला अली ने हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद दूसरी शादी की तो अपने भाई जाफ़र से कहा कि ऐसी बहादुर खातून का इंतखाब करो कि जिसके लहू में बहादुरी हो। लिहाजा वो मौला अली के वक्त में आई हज़रत उम्मुल बनीन क्योंकि शायद उनको पता था कि आगे इस बहादुरी की मेरी नस्ल को बहुत बहुत ज़रूरत है। तो उन 4 बहादुर बेटे उन्होंने उनकी नस्ल से हुए, लेकिन उसमें अब्बास अमीरुल मोमिनीन उनमें सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इस सवालों का सिलसिला चलता रहेगा और जी। मैं चाह रहा हूँ कि सुलैम हलीमा के पास आपके लिए अगला सवाल यकीनन मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर ये कहना मुझे लगता है बहुत अहम होगा जी। कि आपकी अफसाना निगारी और आपकी जो शायरी का इम्तजाज है वो आपकी शख्सियत में जा बजा नज़र आता है और आपके लफ्ज़ों से वो आया होता है कि हम उससे सीख भी रहे हैं और बार बार वो झलक भी नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत आप बोलती हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए और हमें आपसे सीखने के मौका आता फरमाए। बहुत शुक्रिया हुमायूं, आपने बिल्कुल सही बातें की। अच्छा, हमने जब भी बयान सुने हैं मुहर्रम के हवाले से, बहुत लोगों के मैं बयान सुन चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा जो बयान मुझे अच्छा लगता है वो मौलाना तारिक जमील का होता है, बल्कि एक टाइम पे तो आकर वो बहुत लंबा पॉज लेते हैं और मतलब उनसे बयान आगे बढ़ाया नहीं जा रहा होता, इस किस्म की कैफियत रिक्कत उन पर तारी हो जाती है। लेकिन जब वो बयान देते हैं तो वो जो मंजर कशी करते हैं उसमें वो कहते हैं कि अब्बास इब्न अली जो हैं वो बार बार जाकर कह रहे थे कि आप एक दफ़ा, इमाम हुसैन को कहते थे कि आप एक दफ़ा इजाज़त तो दें, आप एक दफ़ा कहें तो सही, मैं जाके इनको बताऊंगा कि हम जो हैं वो कितनी ताकत रखते हैं और मैं आपको कोई मसला पेश नहीं आने दूंगा। ये किस तरह कह सकते हैं कि फिर रात का पानी ना पियो, ये इनकी क्या हैसियत है? इस तरह की बातें वो अपने बयान में बताते हैं। लेकिन इमाम हुसैन जो है उन्होंने कहा कि आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें। मुझे बताएं कि एक तो ये कि कभी कभी ज़ाहिर है जोशीले नौजवान भी होते हैं और वो नौजवान थे और जोशीले भी थे और ज़ाहिर है उनके हाथ में ताकत भी थी, जिस तरह से आपने जिक्र किया। तो इंसान कहता है कि वाकई मुझे एक दफ़ा कह के तो देखें, मैं जाके फिर इन्हें बताऊंगा कि इन्होंने किनसे पंगा लिया। अगर हम आजकल की अपनी ज़बान में बात करें, उनको अपने ऊपर जो एतबार था और एतमाद था, इसी वजह से उनको इमाम हुसैन ने तमाम औरतों के ऊपर जो है वो कहा कि आप इनके मुहाफ़िज़ बन के रहें। उसके हवाले से बताएं कि क्या रीज़न्स थी, कौन कौन से ऐसे मार्के थे जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर चुके थे, या कैसी उनकी पूरी ज़िंदगी रही जिसकी वजह से उनको अपने आप पे ये यकीन था कि अगर एक बार मुझे इशारा भी हो जाए तो मैं ये यजीदी लश्कर को बता दूंगा कि इन्होंने किसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। उसमें यह कि जब हज़रत अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन 10 या 12 साल के थे, इतनी उम्र थी जब सरकार हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का ज़माना था, उनकी खिलाफत का ज़माना, और सिफ़ीन की जंग हो गई। तो जंग सिफ़ीन बहुत ही मशहूर जंग है। तो उसमें फ़ुरात के, वो भी इसी एरिया में हुई थी, फ़ुरात दरिया से गुज़र कर आगे सिफ़ीन का मैदान आता है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर ये जंग थी। तो जब मौला अली आए हैं, ख़ैमे नस्ब हुए, इमाम हसन मुश्तबा भी साथ थे, इमाम हुसैन जो फ़ातिमी औलादें हैं वो भी साथ थीं, और हज़रत अब्बास अलमदार भी थे। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने चाहा कि मैं इस जंग में अपने बेटे हज़रत अब्बास को आज़माऊँ, जो सब 12 या 15 साल के दरमियान उनकी उम्र थी, बहुत ही नौजवानी की उम्र थी।
تو لیکن کہتے ہیں کہ وہ اتنے بلند قامت تھے کہ جب وہ گھوڑے پر تشریف رکھتے تھے حضرت عباس تو ان کی ٹانگیں زمین پر، یعنی کہ رکاب میں نوجوان پاؤں رکھتا ہے لیکن ان کے پاؤں رکاب میں فٹ نہیں آتے تھے، زمین پر خط بناتے جاتے تھے، اس قدر دراز قد و سخت بھی تھے۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ بیٹے اور یہ نقاب عباس پہن لو، اور لشکر سے اس طرح ہوتا تھا مبارز طلبی، یعنی آپ کسی بہادر کو بھیجیں ہم کسی بہادر جی کو بالکل بھیجتے ہیں۔ بالکل۔ اب انہوں نے اپنے بہادر بھیجے اور مولا علی نے حضرت عباس کو بھیجا، 14-15 سال کی عمر ہے، نقاب کیا ہوا ہے۔ جب آئے میدان میں اور پہلوان آنے شروع ہوئے اور قتل ہونے شروع ہوئے، جب تلوار چلنی شروع ہوئی تو جو مخالف لشکر تھا اس نے کہا ہے تو یہ علی، مگر علی کا تو اب سن زیادہ ہے تو یہ بہت جوان ہے، کیا یہ علی کی جوانی پلٹ آئی ہے؟ مطلب کیا ہم علی کی جوانی کو دیکھ رہے ہیں؟ اس انداز سے لڑے ہیں کہ جیسے بدر میں مولا علی لڑے تھے، جیسے احد میں مولا علی لڑے تھے، اس انداز سے جب جنگ کی اور فاتح ہو کر واپس آئے تو مولا علی نے گلے سے لگایا، دعائیں دیں اور کہا کہ عباس، اور اس وقت بشارت بھی دی، کہا عباس مجھے فخر ہوگا کہ تم اگر حسین کے ساتھ کربلا میں ہوگے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں ہوگا کہ حسین کا دفاع جو ہے مضبوط ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یزید جو لشکر بڑھائے چلا جاتا تھا، عمر ابن سعد ہر دفعہ یہ کہتا تھا یزید کو اور لشکر بھیجو، تو آخر یزید نے پوچھا کہ کتنا لشکر درکار ہے، ان کے کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں تو 72، لیکن کیا تمہیں نہیں معلوم ان میں عباس ابن علی ہے؟ ایک عباس ابن علی ہمارے لشکروں پر بھاری ہے۔ تو لشکر پر لشکر وہ ڈر کے مارے منگواتے رہے کہ اگر سامنا ہو گیا اور اگر لڑائی ہو گئی عباس سے تو ہم جیت نہیں سکیں گے۔ یہ صورتحال ان کے ہم بچپن۔ جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیں گے۔ ایک بار پھر ہم باتوں کا سلسلہ جو ہے، کانورسیشن کا سلسلہ، مکالمے کا سلسلہ اسی طرح شروعات کرتے ہیں، اسی سے جوڑتے ہیں۔ ہم آپ سے سوالوں کا سلسلہ تو جاری رکھا ہوا ہی ہے، آپ نے بڑی خوبصورتی سے حضرت عباس ابن علی کی جرت کی داستان ہمیں سنائی، لیکن اس پوری جرت میں ہم ایک خاص ایلیمنٹ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ خاص ایلیمنٹ ہے کہ دونوں کی مائیں مختلف، ٹھیک ہے، حضرت عباس ابن علی کی ماں کوئی اور، حضرت امام حسین کی جو والدہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، دو ڈفرنٹ آئیڈینٹیٹیز ایٹ دا سیم ٹائم، دونوں حضرت علی کے جانشین، اور پر دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے وفاداری میں، انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہم تو سگے بھائی ایک دوسرے کو ساتھ نہیں دیکھتے، کھڑے نہیں ہوتے، لیکن اگر یہ والا معاملہ اگر آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں تو ایسی مثال تو زندگی میں آپ کو کوئی ملے گی نہیں، ایسی مثال ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ کون تھے یہ ہم تو بھول نہیں سکتے، حضرت علی جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، ان کے فرزند۔ سو اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی کمر دکھا دینی چاہیے اپنے رشتہ داروں کو؟ ہم پلٹ جاتے ہیں، ہم حق اور سچ کی لڑائی میں وفاداریاں بھول جاتے ہیں؟ جی دیکھیے، مولا علی مشکل کشا سے کسی نے ان کے زمانے میں پوچھا کہ مولا بہترین دوست کون ہے، کس کو بہترین دوست کہہ سکتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ایسا بھائی جو وفادار ہو وہ بہترین دوست ہے۔ بھائی ہو، وفادار ہو تو آپ کا بہترین دوست ہے، آپ کے کسی دوست کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور حضرت عباس علمدار نے جو، اب دیکھیں جو یہ کربلا جو ہے نا، اس میں ایک ایک آدمی، ایک ایک خاتون کا جو کردار ہے نا، وہ درسگاہ ہے ایکچولی، اس سے آپ ہمیشہ سبق سیکھ سکتے ہیں اور نسلوں تک اور آئندہ بھی سیکھتے رہیں گے۔ تو چونکہ وفا کا آئیکن ہے حضرت عباس علمدار، جو کچھ ان کے پاس تھا، جان تھی نچھاور کر دی، ایک مشق لے کر گئے تھے وہ نچھاور کر دی، علم لے کر گئے تھے اس کو آخر دم تک قائم رکھا، اپنے بازو کٹوا دیے، یہ سب کیا، لیکن مولا حسین کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ اپنی وفاداری پر آنچ نہیں آنے دی۔ حتیٰ کہ ایک رات پہلے شب عاشور کو عمر ابن سعد نے اپنے خیموں میں دعوت کی، بلایا کہ آپ آئیں، تو حضرت عباس سے مکالمہ ہوا ہے جو، تو انہوں نے کہا کہ عباس آپ کی جو مدر ہیں، ننیال ہیں، ان سے سلسلہ جا کر ملتا ہے ہمارے کچھ سرداروں کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ عباس کو وہاں سے نکال لو، لہٰذا آپ کو پانی بھی دیتے ہیں،
آپ کو کھانا بھی امن نامہ دیتے دے دیا ان کے ہیں، ہاتھ ہاں، اور آپ جو ہیں وہ امن نامہ دیتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر آ جائیں. جس کا بڑے جلال سے جواب دیا، نے کہا کہ میں عباس ابن امیر تو سمجھتا ہے کہ علی کا بیٹا ہو کر میں علی کے لال کو کس کا ساتھ چھوڑوں گا؟ بھول ہے تیری، میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہوں. اب آپ دیکھیے کہ بھائی کی بھائی سے یہ جو وفا ہے نا، یہ بالکل کربلا میں ایسے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کردار تھا جیسے نبی کے ساتھ حضرت علی کی وابستگی تھی. وہ چچا زاد بھائی تھے. مولا علی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بیٹی کے شوہر بھی تھے، داماد بھی تھے. حضرت عباس ابن علی واپس آئے، جب لشکر سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بھی تکبر میں آگے. انہوں نے کہا، انہوں نے اس انکار کر دیا امن نامے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی جنگ کا اعلان کر دو، اب جنگ ہو کے رہے گی. قریب آگے خیموں کے، ایسا ماحول بن گیا، سورج کی تپش، بھوک پیاس، سارا کچھ دیکھتے ہوئے پوچھا گیا امام حسین سے کہ جنگ تیار ہے، بتائیے اب کیا اگلا لائے عمل. انہوں نے کہا ان سے ایک دن کی اور مہلت مانگو، ہم عبادات کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سے حاجات کرنا چاہتے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو. اس ٹائم، اس دور میں چاہے دین کا کوئی بھی واقعہ لیں تو جب تلواریں نکلتی ہیں تو اس طرف دوسری طرف بھی تلواریں نکلتی ہیں، لیکن کبھی بھی اسلام میں پہل نہیں ہوئی تلوار کی، کبھی بھی پہل نہیں ہوئی. پہل ہمیشہ دشمن سے ہوئی، لیکن اگر دشمن نے نکال دی تو ہم پہ بھی فرض ہو گیا کہ ہم نے بھی تلوار نکالی. لیکن تلواریں نہیں نکلی بلکہ ایک دن کی مہلت مانگی گئی، جس مہلت میں کہا گیا کہ ہم نے عبادات کرنی ہے. اس کی کیا کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے کیا وہ دیر از اے بڑی گڈ ورڈ جو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، منطق کیا ہے اس کی؟ میں بتاتی ہوں. اس کی منطق ہے کہ یہ جو کربلا کی قربانیاں ہیں نا، یہ اصل میں اس کو ذبح عظیم کہتے ہیں، ذبح عظیم. اب آپ کو میں پیچھے لے جاتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی اور قربانی کی جگہ دمبا آ گیا تو اللہ کی ذات نے آیت نازل کی کہ ہم نے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ میری قربانی شاید قبول نہیں ہوئی. اللہ نے کہا قربانی قبول ہے، لیکن ہم نے ذبح عظیم میں آخرین میں اس کو شفٹ کر دیا ہے. یہی قربانی اسماعیل کی نسل سے ہوگی اور جا کر کربلا میں ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سورہ کوثر میں اللہ کی ذات نے کہا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے حبیب نماز بڑھا دے اور قربانی کر. تو اللہ کے رسول سے تو قربانی طلب نہیں تھی نا کہ آپ اپنی قربانی دیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، ان سے تو بالکل بھی قربانی کی، لیکن انہیں حکم تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وانحر کیا یعنی رسول بعین ہی جب کہتے تھے نا حسین منی وانا من الحسین، یعنی اس قربانی کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، یہ ذبح عظیم ہے. اس لیے اس کا دن بھی دن طے تھا کہ محرم ہوگا، عاشور ہوگا اور 10 محرم ہوگا. جب انہوں نے اکٹھا حملہ کرنے کی کوشش کی تو مولا حسین کو علم امامت سے پتہ تھا کہ ہم چھوڑے نہیں جائیں گے، ذبح کر دیے جائیں گے، لیکن ہم عاشور کے دن یہ سب ہوگا. ہم تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس ان سے ایک دن کی مہلت مانگو. اب بات یہ ہے کہ جب وہ تلواریں لے کر آئے ہوئے ہیں تو جب خطابت ہوئی ہے نا حضرت عباس علمدار علیہ السلام، مولا حسین کا بھی ہے مکالمہ، عمر ابن سعد سے مکالمہ ہے جو آخری مکالمہ ہے، اور اس سے پہلے مولا عباس کو بھی بھیجا. اب چونکہ یہ طے تھا کہ یہ ذبح عظیم کا یہ دن ہے، یہ وقت ہے، عصر عاشور ہوگا اور 10 محرم ہوگا، یہ طے تھا. کیونکہ اسی کو میثاق انبیاء میں جو یوم الست میں کیا گیا، انبیاء سے پوچھا گیا کہ کون مدد کرے گا میرے رسول کی، کون مدد کرے گا. تو انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا مدد اس طرح کرنی ہوگی کہ ان کے لیے قربانی دینی ہوگی، یہ کرنا ہوگا. تو اس روز الست کے اس میں کہتے ہیں کہ ایک بولے کہ میں اور وہ حسین ابن علی تھے عالم ارواح میں، انبیاء کے یہ عالم ارواح کا میثاق ہے. تو اس وقت بولے کہ میں کروں گا. تو اللہ کی ذات نے فرمایا تھا کہ شہید کرانے پڑیں گے، بچے بھی شہید. تو کہا کہ میں کروں گا، میں ایسی قربانی دوں گا. تو وہ ایک وعدہ ہو گیا تھا عالم الست میں، عالم ارواح میں. تو ایک اپنے اس میثاق انبیاء کو بھی پورا کرنا تھا، ایک اللہ نے کہا میں ذبح عظیم کو یہاں کروں گا. اس لیے جب مہلت مانگی تو وہ انکار نہیں کر سکے. آج تو تلواریں لے کر تھے، لیکن آپ نے کہا کہ علم امامت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ایک دن کی مہلت دیں، ہم نے عبادات کرنی ہے اور ہم نے اپنی ساری رات استغفار کرنی ہے اور اللہ سے ہم نے اپنے راز و نیاز کرنے ہیں. اور اس طرح سے مولا نے ان سے ایک رات کی مہلت مانگی. آپ جی اب خواتین کے کردار کے حوالے سے آ جاتے ہیں ہم. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ خواتین نے جب سے اسلام آیا
جی۔ انہوں نے شانہ بشانہ ہو کے مردوں کے اپنا کردار ادا کیا. جی۔ کوئی بھی غزوہ ہوئی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ لہو لہان ہو کے آتے تھے تو وہ ڈاکٹرز کا کردار بھی ادا کرتی تھیں, ان کی مرہم پٹی بھی بالکل، کرتی تھیں, بالکل۔ ان کی معالج بنتی تھیں, اور ان کو روٹی پانی ان سب چیز, ان کے آرام کا بندوبست بھی کرتی تھیں. اور ہر طرح سے اگر وہ بیٹل فیلڈ میں جا کر نہیں لڑ سکتی تھیں تو وہ ایک اور بڑا محاذ جو ہے اس کو سنبھالے ہوئے تھیں. جی۔ اسی طرح سے کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی وہاں موجود ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہی. حالانکہ جب سفر شروع ہوا تھا مدینے سے تبھی یہ پتا تھا کہ یہ بہت خوفناک خطرناک سفر ہے, تو اس وقت بھی لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ مرد چلے جائیں, ہم لوگ نہیں جاتے, یا ہم اپنے چھوٹے نو مولود بچوں کو نہیں لے کر جاتے, ہم یہاں پر رک جاتے ہیں. لیکن ہر وہ انسان جو اپنے پیروں پر چل سکتا تھا, چاہے وہ عورت تھی چاہے وہ بچہ تھا, لوگ اپنی بچوں کو اپنی گود میں لے کر جو ہے وہ گئے اور ان کے ساتھ موجود رہے, انٹل انلیس کسی کو کوئی بیماری یا کوئی ایسی نہیں تھی تو وہ پیچھے رک گیا. خواتین کا جو کردار وہاں پہ رہا ہے, ان کو سپورٹ کرنے میں, ایموشنل سپورٹ کرنے میں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ورنہ ہوتی ہیں خواتین جو کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہم سے نہیں ہے برداشت ہو رہا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے ذرا بتائیں پلیز. دیکھیے, جب مولا حسین نے یہ آل محمد کے گھرانے کی آپ دیکھیے نا, اطاعت ایسی ہے اور بصیرت جو خواتین میں, جو مردوں میں بصیرت ہے, یعنی کہ جو دور تک مولا حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ شہادت ہو جائے گی بپا, اور پھر کون ہے کون ہوگا کہ جو ہماری جب مردوں کی شہادت ہو جائے گی تو کون ہے کہ جو اس ذبح عظیم کو عام کرے گا, جو میرا حسینیت کا نام جا کر روشن کرے گا, کیونکہ میڈیا تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں, خبریں تو ہوتی ہی نہیں, پھیلتی ہی نہیں تھیں, تو اصل حقیقت جو ہے وہ دربار شام تک کون پہنچائے گا. یہ بصیرت تھی جس پر انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا انتخاب کیا, جو ان کی بہن بھی تھیں, شریکت الحسین بھی انہیں کہتے ہیں, اور کربلا کی شیر دل خاتون بھی انہیں کہتے ہیں, اور انہیں بنت علی کہتے ہیں, اور ان کے بہت سارے القاب ہیں. تو ان کی بصیرت ایسی تھی, اور ان کے ساتھ ہی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو بہن ہیں, ان کی بھی یہ بصیرت تھی, اور تمام بیویاں جو ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلیں, ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے اپنی گود کے پالے ہوئے وہاں شہادتوں کے لیے پیش کر دینے ہیں. لیکن ان کی بصیرت ایسی تھی کہ ہم اس کربلا کے مشن میں شامل ہیں, اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہیں, لہٰذا انہوں نے اپنے صبر کو اتنی اوج پر پہنچایا کہ جو عورت سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ رو پڑتی ہیں ذرا سی بات پر. خاص طور سے اولاد کی جب بات آتی ہے تو ہر ماں جو ہے ویک ہو جاتی ہے, جب اس کو پتہ چلے میرے بیٹے نے جانا ہے, میرا بیٹا ذبح ہوگا, نہیں یہ ویکنیس کی بات ہے. لیکن وہ وہاں ویک نہیں ہوں, انہوں نے مامتا کو مار کر اپنے اس ذبح عظیم کے مولا کے مشن کو, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ بچانے جا رہے ہیں. اگر ہم نے نہ دی یہ قربانیاں تو کل کو مذہب اسلام مٹ جائے گا. لا الہ الا اللہ مٹ جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیں گے اور پھر واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو ایک اور صبح میں. اور ہم جب بات کر رہے ہیں حضرت عباس ابن علی کی, حضرت زینب کی, تو ہر آنکھ جو ہے وہ اکشبار ہو جاتی ہے. وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جب ہم خود مختاری کی بات کر رہے ہیں عورت کی, تو اس میں دین اسلام اس کے ساتھ یکجان آپ کو نظر آتا ہے. اس میں دین اسلام میں ان کے لاز بھی بنے, اور ایسے لاز بنے جو آج بھی ڈرائیو ہو کر ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں, وہ بھی اسی ادھر سے ڈرائیو کرتے ہیں, اور وہ علن اعلان کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ڈرائیو کیے ہیں وہ لاز بھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو اپنی بیٹی اور اپنی بیگمات کے ساتھ, وہ بیگم کے ساتھ جس طرح وہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے, اس کی جو ایک مثال ہے وہ ہمیں شاید آج تک نہیں ملتی ہے. جس طرح وہ اپنی بیٹی سے شفقت بھرا رویہ رکھتے تھے, جس طرح وہ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ آج بھی شاید اگر مثال بن جائے. تو اس سے پہلے اگر میں وہ بات کر رہا تھا کہ بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بیٹیوں کو وہ تقدس دیا گیا, وہ مقام دیا گیا جس کی وہ حقدار تھی. ہیونگ آل سیڈ دیٹ, اس کربلا کو دیکھتے ہوئے اگر ہم حضرت زینب کو دیکھیں تو کیسے آپ
اتنی برداشت رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جی وہ جو کہ لختے جگر حضرت علی اور جس کے لبوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہو، جی اس کو کیسے آپ دیکھ سکتے؟ تو یہ صبر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ تھا، ایک تحفہ تھا جو ان کو دے دیا گیا؟ کیونکہ آج کی ماں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اپنی بیٹے کو ایک سوئی چبھتے نہیں دیکھ سکتی. جی یہی بات ہے. آج کی ماں کی بات جی کر رہا ہوں، اور وہ جی تو یقیناً تھے کون، یہ تو ہم بار بار ذکر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں اس کا بار بار ذکر کروں کہ وہ کون تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ وہ صبر اور وہ تحمل، وہ یقین کیسے آیا؟ حالانکہ میرا خیال ہے اگر زینب بھی تلوار نکال لیتی تو وہ لشکر ان کے سامنے کچھ نہ تھا. کوئی چیز نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی جو تربیت ہوئی تھی، تربیت جتنی خواتین ہیں ان کی، خاص طور سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، ان کی تربیت دین اورینٹڈ تھی، اسلام اورینٹڈ تھی. اور دین اسلام کے آگے، دین اسلام کو پرائرٹی دینا، اور کسی چیز کو اگر وہ ٹکرا رہا ہو کسی چیز سے تو پھر کسی چیز کو اہمیت نہ دینا، بلکہ دین الہیہ کو، لا الہ الا اللہ کو، کلمے کو پریکٹیکلی اس کو اہمیت دینا. اس طرح کی تربیت ان کے وجود سے، ان کے اس سے. جیسے آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، تو ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جب دیکھتے ہیں تو اس وقت پری اسلام اور پھر سرکار دو عالم کی جب وہ رفیقہ حیات بنی، تو اس وقت وہ ایسا بزنس رن کر رہی تھیں اپنا، جو انہوں نے جتنا بھی ان کے پاس دولت اور مال و زر تھی، وہ جو کافلوں کو بھیجتی تھیں، تو اس وقت اسلام کے زمانے میں انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا جو آج جا کر یہ لوگ پروفٹ اور لاس کا کانسیپٹ لے کر آئے بینکوں میں. وہ کرا رہی تھیں بی اور سود کے بغیر کر رہی تھیں. بالکل سود کے بغیر، اور وہ پردے میں کر رہی تھیں. پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا حضرت کی پھوپھو صفیہ بھی تھیں، وہ آیا کرتی تھیں اور دین اسلام پر جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑیاں پھینک جاتے تھے، پتھر مارتے تھے جب آپ ابلاغ رسالت کر رہے تھے. ابو لہب اور ابو جہل بہت تنگ کرتے تھے، یعنی تو ہر وقت جناب فاطمہ 5 سال کی عمر میں برقعے میں پہنچی ہوئی ہوتی تھیں. جیسے ہی پتہ چلتا کہ کسی نے اجڑی پھینکی، کسی نے ان کو پتھر مارا ہے، تو پہنچ جاتی تھیں اپنے بابا کو بچانے کے لیے. یعنی یہ دفاع، اللہ کے رسول کا دفاع وہاں سے شروع ہوا کہ دفاع رسالت کیسے کرتے ہیں. دفاع رسالت ہی دراصل دفاع نبوت ہی دفاع الہیہ ہے. کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو بالکل پس پش ڈال کر. اور 5 سال کی جناب سیدہ نے اتنے بڑے ابو جہل کو ایک دفعہ کہا، خبردار، انگلی اٹھا کر کہا، خبردار آج کے بعد میں دیکھوں کہ تم نے میرے بابا پر کچھ پھینکا یا کچھ کیا. سبحان تو اللہ. اس سے پہلے کہ ابو جہل کی زبان بند ہوگی، بول نہیں سکا 5 سال کی حضرت فاطمہ کے آگے. یہ دفاع نبوت تھی. اب چونکہ ان کے لہو، ان کی گودوں کے پالے ہوئے ہیں یہ سب. جناب زینب عالیہ بہت چھوٹی تھیں جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان سے جب دنیا سے جانے لگیں تو ان سے کہا کہ زینب میں دنیا میں نہیں ہوں گی، چلی جاؤں گی. اس وقت ان کی عمر میرا خیال ہے 12 سال تھی، چھوٹی تھی، مولا حسین سے بھی چھوٹی تھی، تو جلدی انتقال ہو گیا تھا. تو جناب فاطمہ نے کہا زینب تم یاد رکھو کہ تم نے فاطمہ بن کر اپنے بھائیوں کا خیال کرنا ہے، تم نے فاطمہ بن کر رہنا ہے. یہ تربیت جناب سیدہ نے جناب زینب عالیہ کی. اور انہوں نے پھر اس تربیت کو پھر آگے اس طرح سے بڑھایا کہ سارے کنبے کا وہاں بھی خیال رکھا. اور جب کربلا میں آئی ہیں تو پھر تو بالکل جناب زینب عالیہ ایسا تھا کہ مولا حسین اور کسی سے سکون نہیں پاتے تھے، لیکن جب تک اپنی بہن سے مشورہ نہ کر لیں. جنگ حرب کا ہم اس کو مشورہ. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے. ہم خواتین کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کربلا میں. لیکن عابدہ جی، میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا مختلف بھی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہے. سوال کے لیے سوال نہیں ہے، سمجھنے کے لیے سوال ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے. بالکل بے شک. ہمارا عمرہ یا ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا اگر ہم صحیح کے وہ 7 چکر نہ لگائیں جو انہوں نے لگائے تھے. انہوں نے وہ چکر تب لگائے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے پیاسے تھے.
ماں وہ بھی تھی، نبی کی بیوی بھی تھیں، ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بے آسرا بے سر و سامان نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ چکر پہ چکر لگا رہی تھی کہ کہیں سے مجھے پانی نظر آ جائے۔ آپ وہ 2 پہاڑیاں جنہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے آپ وہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیچ میں چکر لگانے سے کیا ہی ہو جائے گا، یہ 2 پہاڑیاں بہت قریب قریب ہیں، وہی صحرا ادھر گرد نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ بار بار چکر لگا رہی تھیں۔ اسی چیز کو ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسری مثال بھی انہی کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم جو ہے وہ لے کر گئے ہیں حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے، تو حضرت بی بی ہاجرہ کو نہیں بتایا کہ وہ یہ چیز کیسے برداشت کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی جو ہے وہ مانگ لی اور اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور حضرت اسماعیل بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ پریشان نہ ہوں، آپ وہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا۔ اگر اس چیز کو وہ بھی میں مقام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، مقام ان کا بھی بہت بڑا ہے، مقام ان کا بھی بہت بڑا ہے، لیکن کیا کوئی ٹریننگ تھی؟ جو آپ نے کہا نا کہ جس طرح حضرت بی بی فاطمہ نے ان کو کہا کہ تم نے فاطمہ بن کے رہنا ہے، کیا بچپن سے ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوگا؟ کیونکہ ان کے آگے تو پردے نہیں تھے نا، ہمارے تو آگے پردے ہیں، ہم فیوچر نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی دور اندیشی ایسی تھی کہ ان کے آگے سے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ کیا بچپن سے ان کو ریپیٹڈلی بتایا گیا تھا کہ یہ ایسے 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 ہونا ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ مینٹلی فزیکلی اس چیز کے لیے پریپیئرڈ تھے کہ ایسے ایسے ہوگا اور ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہمارا بچہ پیاسا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس کی گردن میں جو ہے وہ تیر لگ گیا ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے دکھا دیا، یا ہو سکتا ہے کہ آگے دکھا دیا ہو کہ جنت میں وہ بچہ جو ہے وہ کہاں موجود ہے، اس لیے وہ صبر آ گیا تھا ان کو وہ بے چینی محسوس نہیں ہوئی جو ایک عام عورت کو ہوتی ہے۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو درود بھیجتے ہیں، جو درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، پھر رپیٹ کرتے ہیں اللہم بارکنا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم، یعنی کہ اس درود میں، اور اللہ کی ذات نے ویسے بھی یہ آل ابراہیم ہی تو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کی نسل کشی اس لیے اللہ نے منظور نہیں کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لڑی سے آنا تھا۔ یہ آل ابراہیم ہے جو چل رہی ہے نسل، اس میں اب عبد المناف ہیں، عبد الحاشم ہیں، عبد المطلب ہیں، یہ آل ابراہیم آ رہی ہے چل کر۔ پھر ابو طالب ہیں جن کا کہ سلیکشن ہوا کہ وہ پالیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی میں۔ تو جو صبر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ آل ابراہیم کا صبر ہے جو نسل در نسل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن امامت چونکہ نبوت کو بچانے والی ہوتی ہے، امامت کا کام ہی نبوت کو دفاع کرنا، تو اس میں جو ہے یہ سب چیزیں اللہ کی ذات کی طرف سے ایک ایک درجہ اور کافی درجہ آگے رکھی جاتی ہیں۔ زیادہ صبر، زیادہ ایثار، زیادہ شہادت، زیادہ اخلاق، زیادہ جو ہے وہ قربانی، زیادہ ایثار، تو کیونکہ انہوں نے دفاع کرنا ہے۔ اور ان کے جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہوئی اور نہیں بھی ہوئی، دمبا آ گیا، تو اب وہ قربانی جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے دینی ہے۔ اس حساب سے جو اس میں شریک ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گود میں لیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اور بڑے خوش ہوئے نام رکھنے سے پہلے، لیکن تھوڑی دیر بعد اللہ کی ذات نے ان کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا، اور سرکار جو ہیں وہ دکھی ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو وہاں موجود سب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آنسوؤں کا موقع تو نہیں ہے، آپ کے نواسا ہے اور آپ اس سے اتنے خوش ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر پھر کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا وہاں بتایا کہ فاطمہ میں اس لیے، علی و فاطمہ میں اس لیے آنکھوں سے آنسو لایا کہ مجھے خبر دیا ہے جبرائیل نے اللہ کی طرف سے کہ تیرا یہ بیٹا رسول، تیرا یہ نواسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اکیلا، پیاسا، اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ اور تو اب جب تربیت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں، کہا کہ یہ میرے فرزند ہیں، تربیت ہو رہی ہے، یعنی سرکار اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا، یعنی اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا مانوں، میں اگر رحمت للعالمین ہوں تو یہ رحمت کا ٹکڑا ہے، میں اگر قائد ہوں تو یہ قیادت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ عورتوں میں قیادت کا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی سید النساء العالمین ہے۔ وہ ساری صفات فاطمیہ ہیں، یہ ساری صفات علویہ ہیں، اور سب میں صفات محمدیہ ہیں۔ اب جب سرکار دو عالم جو رحمت للعالمین ہیں، جب وہ گودوں میں پالیں گے تو صبر اتنا بڑا ہو جائے گا،
صبر کا کہ اس کی قامت مثال نہیں ملتی. اس کی مثال پھر نہیں یہاں پہ ہم ملے تھوڑا سا گی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو ایک اور صبح میں. ہم عابدہ جی سے سوالوں کا سلسلہ پوچھ رہے تھے, اب وومن امپاورمنٹ کی بات بھی کر رہے تھے. آپ نے شروع میں ذکر کیا, میں اگر تھوڑا سا ڈائیورژن کی طرف لے کر جاؤں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی جو بزنس وومن تھی جہاں سے ہم نے سیکھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا. شی واز این ایپیٹمی آف گریس. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپنے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا بزنس چلایا, اور نہ کہ صرف یہ, انہوں نے بہت ساری خواتین کو بھی خود مختار بنایا. جب ہم ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بچپن میں میری نانی سٹوریز ہمیں سنایا کرتی تھی, تو اس میں ایک سٹوری ایسی تھی جس میں نے 4 خواتین کو اپنے ساتھ جو ہے وہ یکساں بزنس چلوانا انہوں نے سکھایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنس اب آج ہم خواتین کو سکھا رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے خالی وہ عورت کے لیے مثال نہیں ہے, وہ آج کے مردوں کے لیے مثال ہے کہ آپ کیسے اپنی خواتین کو خود مختار بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو سہارا دیں, ان کا سپورٹ سسٹم بنے. جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے کیا کرتے تھے, اس کی ہم نے جا بجا مثال بھی دیکھی. سو اگر آج ہم کسی انڈیپینڈنٹ عورت کو دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلا اس پہ الزام لگاتے ہیں اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے, اب یہ تو ہاتھ سے قابو سے باہر ہو جائے گی اس کو. اور کبھی کبھی اس عورت ہی وہ دشمن وہ کہہ رہی ہوتی ہے اس کے لیے کہ اب یہ ہاتھ سے نکل گیا, اب اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو گیا. میں نہ جانے ابھی تک اس بات سے قاصر سمجھنے کے لیے کہ عورت کو قابو ہی کیوں کرنا ہے. ہاں جی بالکل, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور تھاٹ پرووکنگ ہے, اور اس سے سوچا جا سکتا ہے کہ جب اتنے 1400 سال پہلے خاتون ہیں, ایک آئیکن ہے, ان کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے انہوں نے کتنی خواتین کو اس طرح سے بنایا بھی ہے, اور اسلام نے پردے میں خاتون کو ہر طرح کی پاور دی ہے. یہ نہیں کہا اسلام نے ہی تو خاتون کو پاور دی. آپ جو ہیں وہ آپ بزنس کر سکتی ہیں, آپ جو پریکٹیکل چیزیں کرنا چاہتی ہیں, اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے اس وقت کے ساتھ. تو اس عہد کی خواتین کو بھی تھوڑا سا دل میں بہادر ہونا چاہیے کہ جب ہماری پہلی خواتین نے اتنا سب کچھ پردے کے اندر کر کے دکھایا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. ضرور ان کی مثال لینی چاہیے تاکہ وہ, اور مردوں کو بھی کنونس ہونا چاہیے اس بات سے کہ جب اسلام میں ہی منع نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اگر معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوگی نا, اسلام کا فارمولہ یہی ہے کہ دیکھیے معاشی طور پر آپ اگر انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو معاشرتی طور پر آپ سٹرونگ ہوں گے, پھر وہ کمزور معاشرہ نہیں ہوگا. اگر دونوں جو مرد اور عورت ہیں اگر دونوں برابر اس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں, اور اب تو آن لائن اتنا کچھ بزنسز ہو جاتے ہیں کہ چلیں باہر آنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دفتروں میں دھکے کھائیں یا آپ جا کر انٹریکشن کریں یا کچھ ضروری ہے. آن لائن آپ اتنے اچھے بزنس سنبھال سکتی ہیں اور عورتیں سنبھال رہی ہیں, تو کیوں نہیں پھر ان کو. لیکن جنڈر ڈومیننسی کے لیے مرد صرف قدغنے لگانا جانتے ہیں, وہ چاہتے قدغنے لگیں گی تو ان کی ڈومیننسی شو ہوگی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا بر صغیر میں تو نہیں, ہم نے ہر معاشرے میں دیکھا ہے. تو یہ جو ہے شاید ہم پہلے, میں اس کو ذاتی طور پر یہ سمجھتی تھی کہ چونکہ ہم ہندو معاشرے کے ساتھ زیادہ رہے ہیں, ہندو پاک ہم اکٹھے رہے ہیں, تو اس کے اثرات ہیں زیادہ کہ دیکھیے جو ہے وہ اثرات آئے کہ ٹھیک ہے عورت نہ کرے. جیسے ہمارے ہاں تو عورت کو دیا جاتا ہے جائیداد میں حصہ, اور ان کے ہاں صرف کہ جہیز دے دیا ہے, جہیز دیتے ہیں, حصہ نہیں دیتے. اس طرح سے لیکن پھر اور معاشروں کے بھی مثالیں آتی ہیں سامنے, تو دیکھتے ہیں کہ عورت کو ہر حوالے سے اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے تو اس کا مرد کو اس کا برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا عابدہ جی, میری طرف سے ایک آخری سوال ہوگا, پھر اس کے بعد میرے خیال سے ہم نے زینب کی طرف بھی جانا ہے, ہمارے پاس وقت کم ہوگا. اس سوال کے حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک بہتر کمپوز جواب دیں. ہم جب بھی آج کل کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, تو شروع ہوا محرم سے 10 محرم ایک ایک کر کے ہم نے ایک ایک دن شخصیت کا دن منایا, اور پھر 10 محرم کو ختم. ہم اس کے بعد کا نہیں بتاتے, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کس طرح سے کوفہ میں ایک کے بعد ایک جو وہاں پہ آتا تھا لیڈر وہ قتل ہو جاتا تھا, وہ مر جاتا تھا. شہید تو میں obviously اس کو
نہیں کہوں گی لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ مر جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ پایا تخت چینج کیا جائے، اس کی جگہ بدلی جائے، اس تخت کے اوپر جو بھی بیٹھے گا اس کا مقدر جو ہے وہ ایک عبرتناک موت ہوگی، اس لیے اس پایا تخت کو بدل دیا جائے۔ تو ان کی جنریشنز میں جو ہے وہ خون آنے لگ گیا، بہت زیادہ لوگ جو ہیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کس طرح سے وہ راتوں رات قتل ہو جاتے تھے اور لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس کے بعد ان کی جو آنے والی جنریشنز ہیں انہوں نے کس طرح سفر کیا، تاکہ وہ بھی لوگوں کو پتہ لگے کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو وہ ظلم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ آخری حد تک جا کے آپ کو نام و نشان مٹاتا ہے آپ کا۔ تو دیکھیں بچوں کا اگر کردار دیکھیں تو جو مولا حسین علیہ السلام کی جیسے بہن جناب زینب عالیہ کا کردار ہے، اس طرح مولا کی 4 سال کی بیٹی سکینہ بنت الحسین، ان کا بچیوں میں بڑا کردار ہے، صبر کا، ایثار کا، ظلم سہنے کا۔ تو جو مظالم بعد میں کیے گئے، جب قیدی بنا لیا گیا، خواتین کو جب قیدی بنایا گیا تو خود اونٹوں پر سوار ہوئے اور قافلے کو پیدل چلایا گیا، پیدل۔ اور پھر یہ تھا کہ چونکہ اونٹ تیز بھاگتے ہیں اور جناب سکینہ چھوٹی تھیں، اتنا نہیں بھاگ سکتی تھیں، تو انہوں نے کہا ہمیں یزید کے پاس بھی پہنچنا ہے، لہٰذا اونٹوں کے ساتھ انہیں بھگایا جاتا۔ اور انہیں یہ پتا تھا کہ مولا حسین نے، جیسے سرکار نے کہا تھا الحسین منی و انا من الحسین، اس طرح مولا حسین کا فرمان جناب سکینہ کے بارے میں یہ تھا کہ مجھے اگر کوئی سکون ملتا ہے تو سکینہ سے ملتا ہے، یہ میری سکون ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اتنے سال تہجد میں مولا حسین نے ایک بیٹی مانگی اللہ سے کہ مجھے ایک بیٹی عطا فرمائے۔ تو وہ جب بیٹی مظالم کا شکار ہوئی ہیں، جب مولا حسین چلے گئے، پہلے تو مولا حسین تھے اٹیچڈ بہت تھیں، اور پھر جب مولا رخصت ہوئے، آخری رخصت کو آئی تو کوئی ساتھی پاس نہیں تھا، صرف بیویاں تھیں۔ تو جب مولا حسین سوار ہونے لگے تو انہوں نے دائیں دیکھا، سارے خیمے خالی، بائیں دیکھا، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے جو ذوالجناح لائے یا ان کے ہاتھ پکڑے انہیں سوار کرے۔ تو جناب زینب عالیہ آئیں، جناب سکینہ آئیں، ام کلثوم آئیں، کہ تو ان پر سلام، جتنے سلام بھیجے گئے ہیں مولا حسین پر، کہا گیا کہ ایسے مظلوم پر سلام ہو کہ جب آخری جہاد کے لیے جا رہے تھے تو انہیں سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا سوائے بیویوں کے جنہوں نے سوار کیا۔ تو جناب سکینہ نے یہ کہا تھا کہ بابا میں آپ کے بغیر نہیں سو نہیں سکتی۔ تو کہا کہ سکینہ اب تم نے وہی رہنا ہے، اب تم نے وہ صبر دکھانا ہے جو حسینی صبر ہے، رہنا ہے۔ تو جب یہ زندان یزید میں آ گئے، کوفہ کے پہلے رہے، پھر وہاں قیدیں نبھائیں، پھر شام میں آ گئے اور یزید نے ان کو زندان دیے، تو سب سے جو تاریک زندان تھا وہ سلیکٹ کیا جناب سکینہ کے لیے، تاریک ترین زندان۔ کیوں کہ یہ روتی ہیں، ایک تو بات یہ تھی کہ وہ رونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن دوسری بات یہ تھی کہ وہ کمیونیکیٹ کرتی تھی، زندان کے دروازے پر کھڑے ہو کر حقائق اور تمام مصائب کو وہاں بچی ہو کر بیان کرتی تھی کہ ایسے ہوا، ہم باغی نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں، حسین کی اولاد ہیں، ہمارے بابا کو ایسے مارا، ایسے مارا، ایسے مارا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے یزید نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، اس بچی کو جو ہے وہ زندان سب سے تنہا، تو تنہا زندان ان کے لیے سلیکٹ کیا گیا، اور اسی میں وہ دم گھٹ کر مر گئیں، آج جو زندان ہے شام میں ان کا۔ تو جب وہ فوت ہوئیں، جب ان کا انتقال ہوا نا وہاں پر، تو یزید کی فوجوں میں اور یزید کی حکومت میں ہلچل مچی، جب پتہ ہوا کہ کیوں اتنا ظلم ہے کہ حسین کی بچی بھی گھٹ کر مر گئی ہے۔ تو وہ جو جناب سکینہ نے کردار ادا کیا وہ بچوں کا کردار ہے، جو بتاتے ہیں، ہمارے گھرانوں میں ضرور بتایا جاتا ہے کہ بعد 10 محرم کے بعد کے مصائب کیا تھے۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین چونکہ بیمار تھے، جہاد ساکت تھا، انہیں نہیں بھیجا گیا، وہ زندہ رہے، تو انہوں نے اس قافلے میں واحد مرد تھے، جو خواتین کا قافلہ تھا اس کے واحد مرد تھے لیکن بیمار تھے، لہٰذا حضرت زینب عالیہ نے سارا یہ انتظام سنبھالا ہوا تھا، اور جگہ جگہ خطبات دینے، بتانا کہ ایسے نہیں ایسے ہے، کوفہ میں خطبات ہر جگہ۔ لیکن کوفہ میں بھی جب وہ آئی ہیں ابن زیاد کے آگے، ابن زیاد گورنر تھا، تو بھی بی بی پاک نے اس خطبات دیے وہاں پر، ان کے سامنے ہرگز نہیں ڈری حکومت سے۔ تو یزید کے سامنے تو جب بیویوں کو لایا گیا قید کر کے، تو بتاتے ہیں کہ ایسے لایا گیا جیسے ترک و ویلم کے غلاموں کو لایا جاتا تھا، یعنی یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ یہ اہل بیت تھے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا خواتین ہیں، یا خواتین ہیں، خواتین نہیں سمجھا گیا، بلکہ ان کو رسیوں سے، زنجیروں سے کسا ہوا اور کوڑے مار مار کر اندر لایا گیا۔ تو اس طرح سے یزید کے دربار میں ہو۔ پھر بھی اب دیکھیں کہ یہ بہت ویک طاقت سمجھی جا رہی ہے، ایک تو
اوپر سے قیدی اور یزید کی اتنی بڑی طاقت، لیکن پھر ٹکرائی یہ کمزور طاقت اس طرح سے ٹکرائی ہے کہ یزیدیت کو شکست دی. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ کوفہ کے تخت پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہ یزید کے دربار میں جناب زینب عالیہ نے اس سے کہا کہ جس طاقت اور حکومت پر تجھ اتنا ناز اور فخر کر رہا ہے، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ تو بھی نہیں رہے گا اور تیرا تخت بھی نہیں رہے گا. تو یہ جو تو نے آل محمد کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ تیری حکومت نہیں. اور وہی بات ہے 61 سن ہجری میں اس نے مولا حسین اور ان کو قتل کر دیا، 62 سن ہجری میں یزید نے مدینہ کو تاراج کیا، اور 63 سن ہجری میں اس نے کعبہ پر منجنیقیں چلوا دی. یعنی کوئی اچھا کام اس سے ہوا ہی نہیں ہے. اور ان 3 سالوں کے بعد اس کی قسمت میں ہی نہ رہا، اس کی قسمت میں نہیں، اور اس کو پھر یہ تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیتے، وقفے کے بعد ایک سوال اور پھر ہم زینب کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک بار پھر ایک اور صبح میں. میڈم آخری سوال آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا جلدی سے. جو حلیمہ نے بات کی، جو اس کا جواب آپ نے دیا، اس جواب سے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو 4 سال کا اگر بچہ ہے یا 6 ماہ کی بچی ہے، 7 سال کا بچہ بھی ہے، 13 سال کا بچہ بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ابھی چھوٹا ہے نا، ابھی رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، سختی نہ کرو. آپ کوئی بات کر لیتے ہیں قربانی تو دور کی بات، ہم کوئی دین کی بات بتانے لگتا ہے، کوئی بزرگ ان کو آ کے بتانے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں بس کرے اتنا پریشر اس پہ نہ ڈالیں، یہ تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی کون سا قاعدہ، ابھی کون سا پارا، بچے کو آرام سمجھتے دو. ہم اپنے بچوں کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب کیوں نہیں حضرت بی بی زینب جیسے کوئی ہے ہمارے، اب کیوں نہیں ہمیں ان کی رول ماڈلنگ نظر آتی؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بڑا پروٹیکٹیو رکھا ہوا ہے، ایک شیلڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے. 6 ماہ کے بچوں کی قربانی آپ اسی دیکھیں، اسی کربلا میں 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، اسی کربلا میں 4 سال کی سکینہ بھی تھی. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آج اپنے دین کے لیے قربان اپنے بچوں کیا ہم ان کو سکھانے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ابھی بچے بڑے ہوں گے سیکھ جائیں گے. تو یہ تربیت جس کی بات ہم کر رہے تھے، جس کو صبر ان کے اندر تھا، یہ تربیت آج ہم کر رہے ہیں. اصل میں ماحول بڑا چینج ہو گیا ہے. پہلے جو اس طرح ہوتا تھا، اسی ایام اعزا کے ہی ریفرنس سے یا کربلا کے حوالوں سے بھی یہ تھا کہ بچوں کو بتایا جاتا تھا یہ واقعات کیا ہیں، اور باقاعدہ ان کو، ہم جیسے بچے تھے تو ہمیں ایکٹیولی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ کیسے جائیں گے، رات کو مجلس ہے یا رات کو یہ ہے یا دن کو جلوس ہے، کیسے جائیں گے، بڑی دھوپ ہے، بڑا وہ ہے. نہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بہنیں ہوں یا بھائی، ہمیں ابو کے ساتھ، چچا کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا کہ جاؤ انوالو ہو، اس کے اندر ایکٹیویٹیڈ رہو نا. جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ڈیمونسٹریشن، صرف تھیوری نہ سکھاؤ، ڈیمونسٹریٹ کرو. تو ہمیں ڈیمونسٹریشن کے لیے پھر بھیجا جاتا تھا، جاؤ جلوس کو دیکھو، جاؤ علم کو دیکھو، جاؤ نیازیں پکانے میں ہم جی جاگ رہے ہوتے تھے، اور جاؤ یہ کرو، ہم سے صاف کروائی جاتی تھیں چیزیں، یہ چاول صاف کرو، یہ ساری چیزیں اس میں انوالو رکھا جاتا تھا. اب چونکہ بچوں کو انوالو نہیں رکھا جاتا، یہاں تک تو ہے کہ چلو قاری صاحب آ گئے، ان سے پڑھوا لیا، یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا سلیبس کا پڑھتے رہیں اور پھر اپنی گیمز کرتے رہیں، تو بالکل ٹھیک ہے. تو جب یہ ریلیکسیشن دینا شروع کی ہے بچوں کو کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنے جو اسلامی جو دین کے ہمارے ہیں نا ان سے دور کر دیا ہے. ہم نے دور کر دیا. ہم ماؤں کے پاس بھی اگر وہ جاب کر رہی ہیں وقت نہیں ہوتا رات کو. ہماری نانیوں دادیوں کے پاس، ہم ماؤں کے پاس وقت ہوتا تھا کہ رات کو ہم اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ دن دیکھ رہے ہیں ٹی وی شیوی، تو ہمیں سلانے کے لیے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کہانیاں سننی ہوتی تھی. زیادہ تر ہمیں کربلا کے، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائے جاتے تھے، جسے سنتے سنتے ہم سو جاتے تھے. تو وہ ہمارے اندر ایک دین کا جذبہ جگاتی تھی نا. وہ مائیں اپنے اندر، ہمارے اندر یہ مطلب ٹرانسفر کر رہی ہوتی تھیں، ہم آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب آ کر چونکہ ماحول بہت چینج ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے بچوں میں وہ چیز جیسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں آ سکتی. لیکن پھر بھی ابھی بھی ایسے ہیں جیسے کہ بعض باپ ہیں وہ اپنے خود نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. حج میں بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ حج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہاں بھی کربلا میں بھی زیارات میں بچیاں بھی گئی ہوتی ہیں. تو کسی حد تک ہے ابھی، اگر اس کو ذرا زیادہ کر دیں، اگر اس کو مائیں اور باپ سوچیں نا کہ اگر ہم اس کو زیادہ کر دیں، بچوں کو انوالو کرنا شروع کر دیں دین کے سلسلوں میں، دین کی باتیں ان کو بتانا شروع کر دیں،
وہ گوگل تو ہے، اس سے وہ ڈھونڈ کے وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم اس پہ مجلس سن لیں گے، ہم اس پہ فلاں تقریر سن لیکن لیں جو گے. ماں کے رول ماڈلنگ سے آئے گی، جو باپ کی رول ماڈلنگ سے ان کی زبان سے آئے گی وہ مختلف ہوگی. زینب کے پاس یہیں سے جائیں گے. زینب، آپ نے نیاز جو ہے وہ میٹھے چاولوں کی متنجن شاید انہیں کہا جاتا ہے. جی متنجن بھی کہتے ہیں، اور زردہ تو ایک کلر کا ہوتا ہے، یلو کلر کا، اور متنجن ہوتا ہے جس میں 3-4 کلر جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. اور یہاں پہ میں اس کی ریسیپی بتا دیتی ہوں. میں نے سیلا چاول جو ہے وہ لیا ہے 500 گرام، اور اس کے اندر چینی جو ہے 2 کپ میں نے ڈالی ہے. تیل یا گھی آپ 1 کپ اس میں ڈال سکتے ہیں. زعفران اگر ہو تو آدھا چائے کا چمچ اس میں ڈالیں. کھویا 250 گرام جائے گا. دودھ 2 کپ اس میں جائے گا. الائچی 2 عدد. دار چینی 2 عدد. فوڈ کلر آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں. چمچم بادام، پستہ، کشمش، کھوپرا، یہ آپ اوپر دم کے دینے کے بعد جو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. آپ نے پہلے چاولوں کو جو ہے نا 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے. اس کے بعد آپ نے بوائل کرنا ہے. تیز گرم کھولتا ہوا پانی ہو تو پھر آپ چاول ڈالیں اور 95% اس کو بوائل کر لیں اور پھر سٹرین کر دیں. اس کے بعد آپ نے ایک پتیلے میں گھی لینا ہے، دودھ ڈالنا ہے اور چینی ڈالنی ہے. جب جیسے آپ دیکھیں کہ چینی کا دانہ ختم ہو گیا تو ابلے ہوئے چاول اس میں ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 45 منٹ کا جو ہے وہ دم لگانا ہے. اور پھر جب دم ختم ہو جائے تو پھر آپ رنگ اس وقت ڈالیں، اور جتنے بھی آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں، چمچم، کھویا، بادام، تب آپ ڈالیں دم پہ، اور پھر آپ دم اس کو دیں 10 منٹ کا. بس آپ کا اس طرح سے زردہ جو ہے تیار ہو جائے. ہم جب بچپن میں ہم لوگ زردہ بنایا کرتے تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ بھی بتا دوں، میری اماں پیلے والے بناتی تھی تو ان سے یہ والے بنتے نہیں تھے سارے رنگ والے. تو میں ان سے اکثر پوچھا کرتا تھا، میں نے کہا اماں آپ وہ سترنگی بنائیں، تو کہتی تھی وہ گھر میں نہیں بنتے بیٹا، وہ صرف دیگ میں بنتے. تو ایک عمر کے خاص حد تک مجھے لگتا تھا وہ صرف دیگ میں بنتے. آج پھر دیکھا گھر میں بن گئے. اس میں چاندی کے ورک بھی وہ لگایا کرتی تھی، پر ہم اورنج والے پہ لگاتے. چاندی کے ورک بھی لگا سکتے اس پہ؟ ہاں لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے یہ دیکھا کہ چاولوں پہ نہیں. اچھا ہم لگاتے تھے، مجھے پسند بہت تھا. ابھی یہ جو متنجن ہے یہ 7 رنگ آپ نے 7 کے 7 رنگ ڈالے؟ 7 نہیں ہے، اس پہ 3 رنگ گئے ہیں، لیکن وہ دکھنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے کلرز ہیں. یلو گیا ہے، گرین ہے، اور کسی چاول پہ بہت زیادہ یلو آتا ہے، کسی پہ ہلکا سا آتا ہے، گرین بھی اس طرح سے. 7 رنگ بنا جب بہت شکریہ زینب، بہت شکریہ ہمیں سکھانے کے لیے. بہت شکریہ عابدہ جی، آپ کی آمد کا، آپ کا انداز بیان بہت مختلف، بہت اچھا، بہت بہترین ہے. اور جس طرح سے آپ نے ہمیں ایک طالب علم جو ہے وہ دین کا سمجھ کے چیزیں سمجھائی ہیں اور سکھائی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کی بہت شکریہ گزار ہیں. بہت شکریہ ہمایوں. انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.